अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आपको खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला जारी है दौरा तर्जुमे कुरान का। सूरह निसा का मुताला जारी है। 4 पारों का मुताला मुकम्मल हुआ। मुताला शुरू कर रहे हैं सूरह निसा की आयत नंबर 24 से, और ये कुरान पाक का 5वां पारा शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और खाविंद वाली औरतें वो भी हराम हैं मगर काफिरों की औरतें कि वो कनीज़ें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। थोड़ी सी वजाहत हम कर दें। आयत नंबर 23 में क्या था? वो ख़वातीन जिनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता, मुहर्रमात अबदिया। यहाँ बताया जा रहा है मैरिड खातून, शादीशुदा खातून, खाविंद वाली खातून, जब तक ये खातून किसी के निकाह में है तो उससे निकाह नहीं हो सकता, पर्दा करना पड़ेगा। वो जो महरम वाला मामला है वहाँ तो पर्दे के वो अहकामात नहीं जो नामहरम के ताल्लुक से, मगर एक खातून एक शोहर के साथ है, यानी भी निकाह में है, अभी इससे निकाह नहीं हो सकता। एक आर्जी मामला हो गया। और इसके अलावा बताया जा रहा है काफिरों की औरतें कि वो कनीज़ें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। ये खास जंगी माहौल को जहन में रखिए, और उस तनाजुर में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs आ जाया करते थे, मर्द गुलाम, औरतें कनीज़, उनसे मुताल्लिक कुछ अहकामात। अगर ऐसा हो जाए कोई कनीज़ें तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, फिर फ़िक़ही तफसील अपनी जगह पर है कि एक हैज़ मुकम्मल हो जाए उनका, पिछले शौहर से कोई हमल ना हो उनको, तो अब निकाह की अब उनसे इस्तिफ़ादे की गुंजाइश है। एक है निकाह का मामला, वो बाद में आ रहा है, लेकिन मिल्कियत में कोई कनीज़ आ जाए तो बग़ैर निकाह उससे इस्तिफ़ादा होगा। तफसील तफासीर में देख लीजिएगा। अलबत्ता ये ख़ास मामलात हैं जंगी हालात से मुताल्लिक, और उसमें इन अहकामात की एप्लीकेशन होती है ताकि POWs प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जंगी कैदी होते, उनको भी माशरे में अकोमोडेट किया जाए। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, सुभान अल्लाह, और अकोमोडेट कर दिया जाए। आम तौर पर किसी आज़ाद मर्द को ग़ुलाम बनाना, आज़ाद औरत को कनीज़ बनाना हराम है हमारे दीन में। ये ख़ास माहौल के मुताल्लिक़ ख़ास अहकामात हैं। तो बस पढ़ लें और सुन लें। इस वक्त तो निकाह का ही रास्ता है जो आता हुआ है, और ये ख़ास एक कंडीशंस के साथ ख़ास माहौल के एतबार से अहकामात हैं जो तफासिर में आप पढ़ सकते हैं। बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कभी वो मामला आए, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का मामला हो, और फिर कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात आए, तो फिर अहले इल्म तफसील से वो अहकामात बयान करेंगे इंशाअल्लाह। किताब अल्लाह अलैकुम, ये तुम पर अल्लाह ताला का हुक्म है। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। हमारी एक लोगों की मेंटालिटी बन गई, ये भी मना है, ये भी मना है। भाई थोड़ा सा मना है, बाकी सारी औरतें हैं, जिनसे निकाह करना चाहो निकाह कर लो। हाँ, वो मुशरिकीन की औरतों से मना कर दिया गया, अल-बक़रा में पढ़ चुके। अहले किताब के वाले से बात आगे चलकर आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो कुछ मना बाकी हलाल, तो भाई भी पॉजिटिव, कुछ मना बाकी हलाल, यही बात आ रही है कुरान पाक में। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इनके सिवा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। ज़ालिकुम, तुम्हारे लिए, अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, बशर्ते कि तुम चाहो अपने मालों से निकाह के तहफ़्फ़ुज़ में लेने वाले होते हुए, गैर मुसाफिहीन, ना कि महज हवस पूरा करने वाले होते हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, ये लज्जत ही लज्जत का मसला नहीं है। ये निकाह का मुआहिदा एक तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात है, और एक ख्वाहिश की तकमील तो है, मगर महज ख्वाहिश की तकमील नहीं, ज़िंदगी भर के निबाह का एक मुआहिदा है, और ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात है। और इससे फिर एक देर पा ताल्लुक़ कायम होना चाहिए, मजबूत घराने वजूद में आने चाहिए। मजबूत माशरे तभी वजूद में आएंगे जब मजबूत घराने वजूद में आएँ। यह है जो कुरान पाक इशारा कर रहा है। फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा, बस तुम में से जो उनसे नफ़ा हासिल करें तो उनको उनके मुक़र्रर किए हुए महर अदा करें। ये महर क्या है? फ़र्ज़ है, लाजिम है शौहर पर, और ये बीवी को वेलकम कहने का एक अंदाज़ है। सुभान अल्लाह। सारी ज़िंदगी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी शौहर पर है ना, तो महर अदा करके बताता है भाई आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मैं तुम्हें तोहफ़तन महर दे रहा हूँ। और ये समझाने के लिए एक मिसाल दे रहे, वो हम बयाना देते ना,
1 کروڑ کا کوئی فلیٹ لے رہا ہے تو بھائی 5 لاکھ روپے بے آنا، یہ کیا ہے؟ میں اون کرتا ہوں، پورا ادا کروں گا 95 لاکھ روپیز بھی. کیا مطلب ہے؟ میں اون کرتا ہوں. یہ مہر ایک تحفہ بھی ہے، لازم بھی ہے شوہر پر، اور وہ اظہار کرتا ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد. وہ کچھ معاف کر دیں، لے کر تمہیں حوالے کر دیں، تم جو چاہو سو کرو، خرچ کر لو، یہ سب ممکن ہے باہمی رضامندی سے. یہ ذکر پہلے بھی آیا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھے کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تو تمہاری ملکیت میں ہوں ان سے نکاح کی گنجائش ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وقتی طور پر معاملہ، کنیزوں والا معاملہ، اگر کہیں موقع ہے اور اس طرح کی گنجائش ہے، جیسے کہ جب نزول قرآن کا معاملہ تھا تو ایسا معاملہ تھا، تو یہ کنیزوں کو کوئی حقیر نہ سمجھنا، اور مومنات میں سے ہو. سبحان اللہ. فتیاتکم المؤمنات، مومن کنیزیں، تو فرمایا کہ دیکھو ان کو کنیز کے طور پر حقیر نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ ایمان کو خوب جانتا، اور کیا خبر ہے میں ایمان کی رمق موجود ہو. اور ایسی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کل کا امام بنا دیا، کنیزوں کی گود میں کل کے مجاہدین پیدا ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے ہو، انسان ہو، اور پھر آگے سے کلمہ گو ہو، تو ایمان کی دولت بھی دونوں کے پاس ہے. فانکحوہن باذن اہلہن، پس تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. یہ کیا بات آ گئی؟ ایک تو ہے جس کی ملکیت میں کنیز آئی، مجاہدین میں ڈسٹریبیوشن ہوگی، وہ وقت کی اتھارٹی کے تحت ہوگی، پڑھ لیجئے گا تفاسیر میں. ایک ایک کی ملکیت میں آ جانا، وہ استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس مالک کی اجازت سے اس کی کنیز سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. اب وہ نکاح کر لے گا، استفادہ کرے گا، تو مالک یہ والا استفادہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے. نہیں، اس نے اجازت دے دی، اس کی مالک کی اجازت سے نکاح تم کر سکتے ہو. تو جس کی ملکیت میں آئے وہ استفادہ کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کو وہ اجازت دے سکتا ہے نکاح کرنے کی. اب جب نکاح ہوگا تو پھر مہر بھی دینا ہوگا. فرمایا فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دو ان کے مہر معروف طریقے پر، یعنی بھلے انداز سے. محصنات، نکاح کے تحفظ میں آنے والیاں ہوں. غیر مصافحات، نہ کہ محض حوث کو پورا کرنے والیاں ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں. اللہ اکبر. یہ نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے، یہ تحفظ کا معاملہ ہے، یہ پروٹیکشن کا معاملہ ہے، یہ زندگی بھر کے نباہ کا معاملہ ہے. یہ بس وہ کوئی ادر دین جو میرٹل سٹیٹس ہوتا ہے نا، جو آج کل اللہ ہمیں معاف رکھے کیا کچھ نہیں ہو رہا، آل یو کین ٹاک، اور کیا کچھ نہیں چل رہا. یہ چوری چھپے کے معاملات نہیں، چوری چھپے کچھ اور ہوتا ہے، وہ زنا ہوتا ہے، یا زنا جیسی شکل کوئی ہوتی ہے. نکاح ہوتا ہے علی الاعلان. اللہ اکبر. تو نکاح کے تحفظ میں آنا، محض کوئی خواہش کی تکمیل کا معاملہ نہ ہو، اور چوری چھپے آشنائی کا معاملہ نہ ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر آدھی سزا ہے اس کی جو آزاد عورتوں پر ہے. مراد یہ کہ جیسے کہ 100 کروڑوں کی ذکر کی بات آتی تو 50 کروڑوں کا معاملہ آ جائے گا، اور یہ اسی سزا کو پھر نافذ کیا جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا تھا نا، اس وقت ایسے حالات ہے نہیں، چنانچہ اس کی تفصیلی احکامات تفاسیر میں پڑھیں. ایک آزاد عورت کو گھر کی پروٹیکشن کی، خاندان کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے، اور نکاح کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے. ایک کنیز جو آئی ہے ملکیت میں، اس کو خاندان کی پروٹیکشن تو نہیں ہے، بس ایک نکاح ہی کی پروٹیکشن ہے. تو اس کی سزا کو آدھا بیان کیا گیا اگر وہ بدکاری میں مبتلا ہو. مزید تفصیلی فقہی مسائل وہ علماء سے پوچھے جا سکتے اور تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے اجازت ہے، یعنی کنیز سے نکاح کرنا اس کنیز کے مالک کی اجازت سے. کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے تم میں سے اجازت جو ڈرے کہ تکلیف میں پڑ جائے گا. کیا مطلب؟ کہیں برائی میں نہ پڑ جائے تو پھر نکاح کر لے کسی کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے. فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے تم میں سے جو ڈرے کہ تکلیف میں پڑ جائے گا. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب؟
جس ماحول میں نازل ہو رہی تھی آیات، بہرحال عام طور پر کردار کو اتنے بلند نہیں تھے کنیزوں کے، تو اس حوالے سے اگر جو بچے تو اچھی بات ہے۔ آزاد عورت کا معاملہ ہو، صاحب کردار خاتون کا معاملہ ہو، یہ زیادہ پسندیدہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو لوگ 4 باتوں کو دیکھتے ہیں: خوبصورتی کو، خاندان کو، اور مال کو، اور تقوی کردار کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تقوی سیرت و کردار کو ترجیح دیا کرو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 5واں رکوع سورہ نساء کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت کے احکامات نعمت ہیں تمہارے لیے اور بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان فرما دے مراد احکام، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے، یعنی نیک لوگوں کے طریقوں کی۔ ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر نظر کرم فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی دے رہا ہے، محرم نامحرم کی تمیز سکھا رہا ہے، یہ جو اللہ نکاح کی ترغیب دلا رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی اور حیا کی حفاظت کے طریقے سجھا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے تم پر۔ یہ شریعت نعمت کے طور پر عطا ہوئی ہے، یہ شریعت کے احکامات معاذ اللہ زحمت نہیں ہے، اللہ نے دین کو نعمت کے طور پر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع، مشہور آیت المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ تو فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، دنیا پرست اور باطل پرست کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے پھر جاؤ بہت ہی زیادہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عفت و پاک دامنی کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ جی ایک دجالی تہذیب ہے جہاں زنا کی کھلی آزادی ہے، اور بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر 13 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی زنا کرتے ہیں، ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے، ہیڈ لائن آتی کہ وی آر celebrating whom? Born out of wedlock، نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والا ناجائز بچہ، اس پر تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسلام نکاح کی بات کرتا ہے، اسلام عورت کی عفت و پاک دامنی اور حفاظت کی بات کرتا ہے، مرد کی حیا کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، اسلام گھر کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اولاد کے حصول کی بات کرتا ہے، گھروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ دنیا کہتی استغفر اللہ، دین دشمن کہتے ہیں استغفر اللہ، کیا یہ تو دقیانوسیت ہے استغفر اللہ۔ اور کچھ مسلمانوں میں سے اس طرح کے لوگ ان کے پروردہ کھڑے ہو جائیں جو نکاح کا انکار کریں، نکاح کی ضرورت کا انکار کریں، نکاح کے خلاف باتیں کریں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ رحمان کی دعوت کیا ہے اور شیطان کی دعوت کیا ہے، بات بہت واضح ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الملک میں 29 پارے میں، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی اللہ نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ کو پتہ ہے کیا مخلوق اس نے پیدا کی ہے۔ تو ایسے احکامات دیے جو آسانی سے بندہ عمل درآمد کر سکتا ہے ان پر۔ حدیث مبارک ہے الدین یسر، بخاری شریف کی حدیث، دین آسان۔ سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہم نے پڑھا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک روح بھی رکھی، اس کا ترفع بھی ہونا چاہیے، اور بہرحال ایک جسم ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اور یہ جو ڈسپلن ہونا چاہیے خواہشات کے اوپر، اس کے تعلق سے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا تاکہ بندہ اپنی اس فطری خواہش کو حلال طریقے پر پورا کرے اور اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب معاملات کے حوالے سے رہنمائی اور حرمت مال کا بیان ہے، حرمت جان کا بیان ہے۔ یہ دین انسانی جان، انسان کا مال، انسان کی آبرو، ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو،
اپنے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. بڑا پیارا انداز ہے. مال تو بندہ دوسرے کا کھاتا ہے مگر تم ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہو. سورہ حجرات آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اپنے بھائی کا مال ہڑپ کرتے ہو اپنا ہی مال ہڑپ کر رہے ہو، اپنے بھائی کا نقصان کرو اپنا نقصان کر رہے ہو. بندہ بھالا دوسرے کا کھاتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا معاملہ ہو. آپس کی رضامندی ایسی کہ جو اللہ کے حکم کے تابع ہو. جی یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص سود دینے کو تیار ہے، ایک شخص سود لینے کو تیار ہے، دونوں رضامند ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کل کوئی کہے گا یہ بھی زنا کرنے کو تیار وہ بھی زنا کرنے کو تیار، تو اجازت دے دیں گے کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں، ایسی رضامندی نہیں کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، یعنی کوئی جبر کا معاملہ نہ ہو، فری کنسنٹ کے ساتھ ہو، جس کو ہم کورژن کا معاملہ نہ ہو، لا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے. بہرحال الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی رضامندی سے تجارت ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک ترجمہ، اور اپنوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. دو باتیں اس میں آ رہی ہیں. پہلی بات خودکشی کی ممانعت، یعنی اپنی جان خود لینا. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے تو اس کا اختیار، یہ خواہ کی دخل اندازی کا معاملہ اور اپنی جان کو ضائع کرنا حرام ہے، منع کیا گیا. تو اس آیت سے یہ بھی اہل علم نے نقطہ بیان فرمایا کہ خودکشی کی ممانعت، اور دوسرا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ناحق قتل سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. تو مال کی حرمت اور جان کی حرمت دونوں کا ذکر آ گیا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو یہ کرے گا سرکشی اور ظلم کی کیفیت کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے. حرام مال جہنم میں لے جانے والا، یہ قتل و غارت گری کا طرز عمل جہنم میں لے جانے والا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اہم ایک بات آ رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کفر و شرک تو ہے ہی ہے، اعمال میں بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں. چنانچہ اہل علم نے بیان فرمایا وہ برے اعمال کہ جن پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرما دی ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ اعمال جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کچھ سزا دنیا یا آخرت کی بیان فرما دی، یہ سب کبیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ کبائر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کبیرہ سے بچتے رہو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو فرماتے معاف کر دیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں آیا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو آدمی نیک اعمال کرتے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور اس کی شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے. البتہ اہم بات کیا ہے؟ بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. مثلا آدمی بیٹھ کر کھانا کھائے، مسنون ادب ہے. آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، مسنون ادب ہے. آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، مسنون ادب ہے. لیکن حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں تو گڑبڑ ہوگی نا. حلال کا لقمہ ہونا چاہیے، حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے، اور جو شے کھائی جا رہی وہ بھی حلال کی ہونی چاہیے. یہ ریشو پروپورشن بگڑنا نہیں چاہیے. تو بڑی حساسیت ہو بڑے گناہوں کے بارے میں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے نیکیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں. آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس کی جو بڑائی عطا کی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس کا جو انہوں نے کمائی کی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کمائی کی. پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے کسی اعتبار سے تو اس کی تمنا نہ کرو. کسی کا گورا چٹا کلر ہو گیا، کسی کو بلیک کلر دیا گیا، پریشان نہ ہو. کسی کو مرد بنا دیا، عورتیں مرد بننے کے شکل میں رہ جائیں. اب وہ جو جینڈر کی ڈسکرمنیشن کے مباحث کھول کر جینڈر کو تبدیل کرنے کی باتیں جو کچھ ہو رہی ہیں اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اس کو ایسا اس کو ویسا، فلاں کو مال زیادہ مجھے کم، فلاں کا عہدہ بڑا میرا کم، ان چکروں میں مت جاؤ. یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور وہ چلا رہا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اس میں حکمتیں ہیں. سارے امیر ہو جائیں بتائیے کہ نیچے کے کام کون کرے گا؟ امپلائمنٹ کون دے گا؟ سارے غریب ہو جائیں تو پھر امپلائمنٹ کون دے گا ان کو؟ بہرحال تو اللہ کا نظام ہے نا. ان چکروں میں نہ پڑو. عورتوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. اکثر یہ کمائی کا لفظ یہ اعمال کے لیے آتا ہے
اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے ہوگا جو انہوں نے کمائی کی۔ اکثر یہ کمائی کا لفظ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے، تو اخلاقی میدان کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کرنے کے اعتبار سے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے جاؤ، دونوں کے لیے مواقع موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مرد کے لیے بھی مواقع موجود، عورت کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ اور فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ کون سا فضل؟ اللہ کی رحمت کا عطا ہو جانا، اللہ کا فضل عطا ہو جانا، اللہ کی نصرت کا عطا ہو جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کھلا ہوا ہے، یہ بلیک مانگے اس کو بھی ملے گا، وائٹ مانگے اس کو بھی ملے گا، یعنی جو جس کلر والا ہے، علاقے والا ہے، خطے والا ہے، مالی حیثیت والا ہے، اکیڈامک لیول والا ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، خیر مانگو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہ کلر میں نہ جاؤ، مال کی اوپر نیچے ہو جانے کے معاملے پر نہ جاؤ۔ اللہ نے اخلاق کے میدان میں، خیر کے میدان میں، اللہ کو پا لینے کے میدان میں جو تمہیں آپشنز دیے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، خوب آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عین ممکن ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہو، اور عین ممکن ہے کوئی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہو۔ یہ میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کا خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے تفصیل آ چکی ہے۔ یہ وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ کی احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11، 12، 13، 14 میں سورہ نساء ہی میں، اور جو ان پر عمل کرے ان کے لیے جنت، اور جن کی خلاف ورزی کرے ان کے لیے جہنم کا معاملہ۔ وقت کے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو جائیدادوں کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، کچھ پیشرفت کچھ حکمرانوں کی طرف سے کی گئی، اچھی بات ہونی چاہیے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچے، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری اس تعلق سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد بند چکا تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ مثال کے طور پر یہ بات پہلے بھی اشارت آ چکی ہے، وارثوں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، ماں باپ کا یہ ہے، اولاد کا یہ ہے، شوہر کا یہ، بیوی کا یہ، مگر کچھ ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ دور کے جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یعنی وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے شریعت میں، یا اسی طرح ایک شخص کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں میرا کمزور دوست ہے، کمزور میرا رشتہ دار ہے، اس کو کچھ مل جائے جس کا شریعت نے وراثت میں حصہ مقرر نہیں کیا، تو اس کی طرح توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے ان کو کچھ حصہ دے دو، اور اس کا آپشن کیا ہے؟ وصیت کی گنجائش ہے، ذکر آ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، غیر وارث کے لیے وصیت کا آپشن ہے، ول جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کا آپشن ہے، مگر 1/3 مال کی حد تک میکسیمم۔ ایسا نہ ہو کہ بہت کسی کو دے دیں جو کہ جائز نہیں ہے اور ورثاء کا حصہ مارا جائے، تو غیر وارث کے لیے 1/3 مال کی حد تک وصیت کی گنجائش ہے۔ ایک شخص اپنے کسی قریب رشتہ دار کے لیے جس کا وراثت میں حصہ نہ ہو، دوست کے لیے، بزرگ کے لیے کر سکتا ہے، اور کوئی خیر کے کاموں کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں جو ثواب پائے، صدقہ جاریہ بنے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وصیت غیر وارث کے لیے اور 1/3 مال کی حد تک۔ یہ ہے جو آپشن یہاں پر سنت رسول میں ہمیں بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر گواہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ان احکامات کے بارے میں تمہارے معاملات کیا ہیں اللہ جانتا ہے، کون عمل کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، کون خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ از خود ان باتوں پر گواہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرمائے اور ان احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنتیں قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ کل حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ کل کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔